प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 40 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एक बहुत बड़ी कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड चर्च पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी खिदमत से बहुत से खादम तैयार हुए और वो एक बहुत बड़ी खादमों की टीम के साथ होम सेल सिस्टम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके सरमन्स, टीचिंग्स और प्रोग्राम्स को टेंपल ऑफ गॉड टीवी सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा एज अ सीनियर पास्टर और एज अ टीचर इस्तेमाल कर रहा है और उनके पम्फलेट्स को लोग पढ़ते और एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते और बरकत पा रहे हैं। जी नाज़रीन, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्लैक डेथ के हवाला से है और आज जिस टॉपिक पर हम टीचिंग हासिल करेंगे वो टॉपिक है ब्लेसड डेड, यानी कि मुबारक मुर्दे। जी नाज़रीन, आज हम 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक के हवाला से पूछेंगे और इनके जवाब के लिए हम बाइबल से रहनुमाई हासिल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम पूछेंगे वो रेवलेशन अबाउट डेथ के हवाला से होगा। दूसरा क्वेश्चन प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक डेथ के हवाला से होगा और हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन फोर्थ सील अबाउट येलो हॉर्स के हवाला से होगा। लिहाजा हम अपनी रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद हम ये सवालात रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पूछेंगे। आए हम रिपोर्ट को देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डिजीज़ और ब्लैक डेथ इस दुनिया पर आती रहीं और जैसा कि अभी इस पेंडेमिक के दौरान 40 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा से मुतासर हैं और तकरीबन 3 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो ज़बूर 91 में हमें मिलता है कि कोई भी आफत तुझ पर आने नहीं पाएगी और तेरे खैमा में वबा दाखिल ना होने पाएगी। लिहाजा ये तसल्ली और उम्मीद हमें बाइबल में नजर आती है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पूछेंगे कि एक ईमानदार, उसके लिए बाइबल में डेथ के हवाला से क्या मुकाशफा मिलता है। आए अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। डियर बिलीवर्स, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर जो आज का हमारा ट्रांसमिशन ब्लैक डेथ के हवाला से है और टॉपिक हमारा ब्लेसड डेड, मुबारक मुर्दे, जो हमारा आज का टीचिंग का टॉपिक है। और इसके हवाला से हमने एक रिपोर्ट भी देखी कि मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर ब्लैक डेथ जो है रूनुमा हुई और आज के इस पीरियड के अंदर कोविड-19 जब पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैली हुई है और इसमें बहुत सी डेथ्स हुई हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब लोग जो हैं हलाक हो चुके हैं और 40 लाख के करीब जो है ये मुतासर हुए हैं। तो ये ब्लैक डेथ यानी आफत जो इस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और हलाकतें हो रही हैं और ईमानदार एक तसल्ली के अंदर, जैसा कि अभी पास्टर साइमन
نے وہ ایک آیت پڑھی زبور 91 کے حوالہ سے کہ وہ بات خیمہ میں نہ جھانکے گی. تو پھر جو سوال کیا گیا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر ایماندار کے لیے جو ڈیتھ کے حوالہ سے ہے کیا ریویلیشن ہے, کیا مکاشفہ بائبل بیان کرتی ہے تاکہ ایک ایماندار کلیسیائیں تسلی پا سکیں. اور ایک ریفرنس میں پڑھوں گا, اس کے بعد میں ڈیٹیل اس کے اوپر بلیورز بات کروں گا. یسایہ 57 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. یسایہ چیپٹر 57 اور فرسٹ 2 ورسز. صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا, اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے. وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے, ہر ایک راستہ اپنے بستر پر آرام پائے گا. آمین. تو یہ جو ورس میں نے بلیورز پڑھی اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. آج کا جو ہماری ٹرانسمیشن بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے ہے, اور ٹاپک ہمارا بلیسڈ ڈیڈ کے حوالہ سے ہے, مبارک مردے. اور یہ ریولیشن کے اندر یہ مکاشفہ دیا گیا ہے, اور یسایہ 57 باب کے اندر سے بھی میں نے جو نبی نے ہمیں ہولی اسپرٹ کی ہدایت سے بات بتائی ہے اور لکھوائی گئی, تو ایک زبردست ریولیشن ہمارے پاس تسلی کے لیے دے دیا گیا ہے, تاکہ ان ایام کے اندر جب کہ ہر طرف پریشانی اور ایک فیئر پایا جاتا ہے اور لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے اور ایماندار بالکل تسلی میں ہے, اور تو بھی ڈیٹیل سے آج میں ڈیتھس کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا کہ بلیک ڈیتھ سے کیا ڈیتھس ہوئیں, اور آج کے پیریڈ کے اندر کلیسیا ایماندار کیا تھنک کرتا ہے, کیا اس کے اندر تسلی پائی جاتی ہے عام دنوں کے اندر بھی, پر اس پیریڈ کے اندر بھی وہ کہاں پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو پہلے تو بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے 1346 ٹو 1351 تک کا پیریڈ جو یورپ کے اندر اور پھر افریقہ کے اندر جو بلیک ڈیتھس ہوئیں, اور جس میں بیبونک پلیگ جو تھا, ریڈس کی وجہ سے یہ انفیکشن آیا, اور 200 ملین لوگ جو تھے اس وبا سے متاثر ہوئے, اور بہت سی یہ جو ہلاکتیں ہمیں ملتی ہیں اس پیریڈ کے اندر. پھر آج سے 1 صدی پہلے بھی فلو مختلف طریقے سے یہ آتے رہے ہیں, تو بڑی ہلاکتیں. تو بلیک ڈیتھس جو ہے یہ ٹاؤن کی بیماری جو ہے ببونک پلیگ ہمیں ملتا ہے, پیسیلنس ملتا ہے, اس کے اوپر ہم پچھلی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں, پر وہ ایپیڈیمک ہوتا تھا تو بھی اس میں 200 ملین کے لوگ قریب لوگ ہلاک ہوئے. پر یہ تو پینڈیمک بلیک جو ڈیتھ ہو رہی ہیں اس کے اندر 3 لاکھ کے قریب موت ہوئی ہیں, اور ساری دنیا کے اندر یہ موت ہو رہی ہیں. اس لیے آج کا ٹرانسمیشن جو بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے بہت ضروری ہمیں اس کے اوپر ٹیچنگ دینا ہے, تاکہ کلیسیائیں بلیور ایماندار بے شک تسلی رکھتے ہیں, پر اگر ان کے اندر تھوڑا سے بھی کہیں ڈیتھ کے حوالہ سے خوف ہے کہ اس وبا سے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے, یا کیا ایک ایماندار ہلاک ہو سکتا ہے, کیا وبا بلیک ڈیتھ اس کے خیمہ میں جھانک سکتی ہے, آ سکتی ہے. تو جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بلیور کے اندر بڑی تسلی ہے, ایمان ہے کہ یہ بلیک ڈیتھ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ کووڈ-19 وائرس کرونا وائرس اس کو کچھ نہیں متاثر کر سکتا, اور ہلاکت اس کے قریب نہیں آ سکتی. تو میں اس کے اوپر آج ڈیٹیل بات کروں گا. تو جیسا میں نے بتایا کہ 200 ملین لوگ 1346 کے اندر جو ہے یہ بلیک ڈیتھ کا شکار ہوئے اور ہلاک ہوئے. پر اس سے پہلے ہمیں ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر ہمیں بلیک ڈیتھ ملتی ہیں, اور خدا نے وہاں پر وبائیں بھیجی اور ان کا پانی خون بن گیا, اور پھر مینڈک اور چوہیں اور مچھر اور ٹڈیاں اور پھپھولے اور پھوڑے پھنسیاں اور
مری ان کے جانوروں کے اوپر اور تاریکی اور ان کے پلوٹے مارے گئے، تو یہ بلیک ڈیتھ وہاں پر خدا کی طرف سے یہ وبا آئی، خدا نے بھیجی، کیونکہ موسیٰ نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ اگر تو ہمیں جانے نہ دے گا کہ ہم تیری حمد کریں تو وہ ہمیں وبا بھیج کر مار سکتا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ نے اوبے کیا اور اپنی قوم کو وہاں سے نکالنا چاہا تاکہ وبا سے، بلیک ڈیتھ سے ہلاک نہ ہو جائے، اور اگر فرعون جانے نہیں دے گا تو پھر فرعون کو بلیک ڈیتھ سے مارا گیا۔ تو موسیٰ نے اوبے کیا، بنی اسرائیل نے اوبے کیا، اور وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے تیاری پکڑی، مگر فرعون نے روکنا چاہا تو یہ وبا، بلیک ڈیتھ ان کے اوپر آئیں اور سارا ملک مصر برباد ہو گیا، کیونکہ انہوں نے خدا کو اوبے نہیں کیا اور انہوں نے اسرائیل کو جانے کی پرمیشن نہ دی۔ یہ تو خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی قوم کو وہاں سے چھڑایا۔ تو ایک وہاں پر ہمیں بڑا زبردست یہ جو بلیک ڈیتھ کے حوالے سے ملتا ہے، پھر یورپ میں اور پچھلی صدی کے اندر بھی ایسا ملتا ہے۔ تو آج جب ہم پینڈیمک جو پیریڈ بین الاقوامی طور پر یہ بلیک ڈیتھ ہو رہی ہیں، یہ عالمی وبا پیسٹیلنس جو موجود ہے پوری دنیا کے اندر، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، ایماندار کے اوپر کیا اس کا اثر ہے اور ایماندار اس کو کیسے لیتا ہے، کیا وہ اس سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کے اوپر آج جو بائبل ریولیشن دیتی ہے وہ میں بیان کروں گا کہ ایک ایماندار ڈیتھ کے متعلق بالکل اس کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، رتی بھر بھی اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ریولیشن آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور پہلے تو ڈیتھ کا جو میننگ ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ہیبرو میں محوت ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اینڈ آف لائف یا سیپریشن، اور 3 کائنڈز ہمیں ڈیتھ کی ملتی ہیں۔ نمبر 1 فزیکل ڈیتھ، اور دوسرا اسپرچل ڈیتھ، اور تیسرا اٹرنل ڈیتھ۔ یہ 3 ڈیتھس ہیں۔ تو جو فزیکل ڈیتھ ہے وہ جسم اور روح کے بارے میں ہے۔ روح اگر جسم سے نکلتی ہے، الگ ہوتی ہے، تو یہ جدائی جو ہے یہ ڈیتھ ہے کہ روح الگ ہو گئی، یہ ڈیتھ وقوع کے اندر آتی ہے۔ تو جو اسپرچل ڈیتھ ہے اس میں ایک انسان خدا سے الگ ہوتا ہے تو وہ اسپرچل ڈیتھ ہے، اور ایٹرنل ڈیتھ ہے کوئی ابدی ہلاکت یعنی ہیل میں جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ہمیں ڈیتھ ملتی ہیں۔ تو جب آدم کے اوپر ڈیتھ آئی تو اسپرچل ڈیتھ اس کے اوپر آئی، اس نے گناہ کیا تو خدا سے جدائی ہوگی۔ تو خدا نے پہلے ہی کہا تھا جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا، تو یہ ڈیتھ وقوع کے اندر آ گئی، اور پھر فزیکل ڈیتھ بھی اس کے اوپر آ گئی، اور پھر جو کرائسٹ کو قبول نہیں کرتے ان کے اوپر ایٹرنل ڈیتھ آئے گی۔ تو یہ ایک ہمیں ڈیتھ کے حوالے سے ایک اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بلیورز کو، کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو، خادموں کو یہ معلوم ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ڈیتھ جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے اسپرچل، مگر فزیکل ڈیتھ ہوتی رہتی ہے جب تک اس دنیا کے اندر ہے۔ جو وائرس ہے کووڈ-19 یہ بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے ہے، پر جو ڈیتھ ایک ہیومن ڈیتھ ہے وہ بھی ایک وبا ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں جس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ سن وائرس سے پھیلی ہے اور ساری دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اور جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس سے بچتا ہے، اور جو اس کو نہیں سمجھتا، اس کو دور نہیں کرتا، وہ اس کی زد میں رہتا ہے، موت کے اندر رہتا ہے، بیماریوں کے اندر رہتا ہے۔ تو آج کے اس پیریڈ میں دنیا بھر کے اندر کلیسیائیں، مضبوط کلیسیائیں، ایماندار اور خادم پائے جاتے ہیں، مگر ایسے نومینل کرسچنز اور نامی مسیحوں کے علاوہ نیم گرم مسیحوں کی بے شمار تعداد کلیسیاؤں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی ایک کرسچن سے ملیں، اگر وہ نامی مسیحی ہے یا نیم گرم ہے، تو اس کے اندر ایک ڈیتھ کا خوف پایا جاتا ہے، اور اگر ایک بلیور بھی ڈیتھ کے کسی خوف کے اندر ہے کہ کہیں یہ کووڈ-19 کا وائرس، کورونا وائرس اس کو آ نہ لے، اور اگر کسی کے اوپر یہ آ جائے ان حالات میں، تو کیا دوسرا بلیور یہ کہے گا کہ یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے،
یہ اٹیک اس کے اوپر کیوں ہوا, کیا یہ خوفزدہ تھا, موت نے اس کو کیوں آ لیا؟ تو یقیناً دنیا کے اندر بلیور بھی اس کی زد میں آئے ہوں گے, مگر لوگوں کے اندر یہ کویسچن جو سننے میں آتا ہے کہ ایماندار کے خیمے کے قریب بھی بلیک ڈیتھ جھانکنے بھی نہیں پائے گی, وبا آنے بھی نہیں پائے گی. تو میں اس کے حوالہ سے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے یسایہ 57 باب کا, تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر ایماندار ڈیتھ کی تعلیم کو جانتا ہے اور ڈیتھ کے پروسیس کو بھی سمجھتا ہے, پر اس کی خواہش ہے کہ وہ کبھی نہ مرے. تو مرنے سے اس کو یا تو ڈر لگتا ہے یا وہ اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں مرنا چاہتا کہ اپنے خاندانی کام, اپنے بزنس جاب اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ موت سے گھبراتا ہے کہ موت اسے آنا پکڑے. اور اس جو پینڈیمک کے پیریڈ کے اندر ہے تو یہی سچویشن ایماندار کی ہے کہ وہ جانتا تو ہے کہ وہ ایک بلیور ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے اور اس کے خیمہ کے قریب بھی نہیں آئیں گی, مگر پھر بھی انجانا سا خوف اس کو رہتا ہے. یہ آج میں دور کرنا چاہوں گا کہ ڈیتھ کے حوالہ سے بائبل کیا ریولیشن دیتی ہے. اور یہ یسایہ 57 باب میں نے پڑھا, بڑے توجہ سے غور سے بلیورز ان مکاشفات کو سنیے گا, کیونکہ ایک بلیور سرگرم ہونا چاہیے اور خداوند کی آس اس کو ہے, خداوند کی تعلیم کا اس کو پتہ ہے, اس لیے اس پہ بھروسہ جب رکھتا ہے. یہ ریولیشن جو آج میں دینے جا رہا ہوں بڑے غور سے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو یہ یسایہ 57 باب کے اندر لکھا ہے, صادق جب ہلاک ہوتا ہے تو کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور کوئی اس بات پہ نہیں سوچتا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی آفت سے یعنی بلیک ڈیتھ سے بچ سکیں. تو اس کا جو معنی ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر حالات اس قدر کریٹیکل ہوں, اس میں آفتیں ہوں, اس میں مصیبتیں آئیں, تو خداوند اپنے بعض بلیورز کو, نیک لوگوں کو اس آفت سے, بلیک ڈیتھ کے آنے سے پہلے ہی اٹھا لیتا ہے. اور جب کوئی اس طریقے سے رحلت کر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو لوگ مختلف سوالات سوچتے ہیں کہ شاید یہ خوف سے مر گیا ہے یا یہ اس وبا کے اثر سے مر گیا ہے. تو یہ کیوں مرا ہے؟ یہ تو ایماندار تھا, اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا. تو بائبل کہتی ہے کہ کوئی اس کو نہیں سوچتا کہ نیک لوگ اٹھا لے جاتے. خدا نے اسے اٹھایا ہے, خدا نے اسے بلایا ہے. لہذا ڈیتھ جو ہے ایک بلیور کے اوپر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, آفت کے پیریڈ سے پہلے بھی, آفت کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے, طبعی موت بھی ہو سکتی ہے, حادثاتی موت بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, پر ریولیشن اس کو پتا ہونا چاہیے ڈیتھ کے حوالہ سے. تو یہاں پر جب یہ یسایہ بات کر رہا ہے تو اس پیریڈ کے اندر جو حزقیہ بادشاہ کا بیٹا منسی تھا, اس نے بہت ایمانداروں کو قتل کروایا اور بہت شہادتیں اس کے پیریڈ کے اندر ہوئیں. اور جو یسایہ نبی کا قتل تھا وہ بھی منسی نے کروایا, آرے سے اس کو چروایا. تو یہ شہادت جو تھی یسایہ کی اس پیریڈ کے اندر ہوئی. تو ایک قتل و غارت تھی. بائبل میں لکھا ہے یروشلم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون بہایا گیا. تو یہ منسی کا پیریڈ تھا. وہ جادوگر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا اور ہر طرح کا برا کام اس کے اندر تھا. تو اب یسایہ اور دوسرے ایماندار اس کے خلاف جاتے تھے, جس کی وجہ سے اس نے ان کو قتل کروایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسایہ نبی جیسے خادم کو کیا بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ خدا اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کیوں اس کی زد میں آ گیا؟ تو گویا وہ اگر شہادت میں گیا تو خدا نے اسے ہونے دیا. اور بائبل میں یہی لکھا ہے کہ صادق جب ہلاک ہوتا ہے تو کوئی اس بات کو نہیں سوچتا, کوئی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا کہ میں نے بلایا ہے, نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو پاسٹر سائمن جی, یہ ایک ریولیشن ہے کہ اگر تو نارمل حالات جا رہے ہیں تو اس میں ایماندار جو خدا کی مرضی سے کیا رول ادا کرتے ہیں, پر اگر ان کی ایک سخت ہارڈ پیریڈ کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خداوند اپنے ایماندار
لوگوں کو بلا لیتا ہے، چاہے وہ شہادت سے بلائے جائیں، چاہے وہ طبعی موت سے بلائے جائیں، چاہے وہ اپنی عمر سے پہلے بلائے جائیں۔ یہ خدا کا پیار ان مقدسوں کے لیے ہے کہ وہ آنے والی آفتوں سے بچے۔ تو اب آنے والی آفت کیا تھی اس پیریڈ کے اندر آنے والی تھی؟ کیونکہ اس قدر بدی جو تھی مسیح کے دور کے اندر ہوئی اور یہودا کے بادشاہوں نے کی، تو بائبل مقدس میں دوسرا سلاطین 21ویں باب کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں سامریہ کی رسی جو ہے یہ میں یروشلم کے اوپر ڈالوں گا، جیسے سامریہ برباد ہوا اسی طرح یروشلم کو برباد کروں گا۔ جیسے کوئی ایک تھالی میں کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس کو واش کرتا ہے اور الٹی کر دیتا ہے، اس طرح میں اسے بالکل صاف کر دوں گا، برباد کر دوں گا یروشلم کو۔ پر اس بربادی سے پہلے خدا مقدسوں کو اٹھا رہا ہے، بلا رہا ہے، ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ تو گویا وہاں پر ایک بلیک ڈیتھ جو آنے والی تھی نبوکد نظر کی صورت میں، تلوار، کال، وبا، مری یہ آنے والی تھی، اس سے پہلے خدا نے مقدسوں کو، ایون یہ سایہ کبھی مرڈر ہو گیا، اپنے پاس بلا لیا، تو لکھا کوئی نہیں سوچتا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی آفت سے بچیں۔ اور پھر لکھا ہے ہر ایک سلامتی میں داخل ہوتا ہے، وہ پیس میں چلے گئے ہیں، آرام میں چلے گئے ہیں، تاکہ آنے والے بلیک ڈیتھ سے بچیں، آفتوں سے بچیں، اور وہ سلامتی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے ہر ایک راست رو اپنے بستر کے اوپر آرام پائے گا۔ تو وہ ابدی آرام کے اندر داخل ہو گئے ہیں تاکہ اس دنیا کی آفتوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تو یہ خداوند ان کو بچاتا ہے۔ نارمل حالات میں وہ خداوند کی گواہی دیتے ہیں، پر اگر ہارڈ حالات آ جائیں تو خدا ان کو بلاتا ہے۔ تو اس پیریڈ پہ جب بلا رہا تھا تو لوگ سوچے تھے، یہ نیک لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ خدا ان کو اپنے پاس بلا رہا ہے تاکہ آنے والی آفت سے بچ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا پیریڈ جو ہے پینڈیمک، یہ ایپیڈیمک نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور ایک ایماندار یہ تو کہتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس کے خیمہ کے قریب آنے نہ پائے گی، پر یہاں مکاشفہ میں ملتا ہے کہ ایک سخت ہارڈ میں وہ اپنے خادموں کو پہلے یا اس دوران ایمانداروں کو بلا سکتا ہے، اور اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ کوئی نہ کہے، کوئی نہ سوچے کہ یہ کیوں اس پیریڈ میں ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ تو خداوند کا پیار جو ہے ایمانداروں کے لیے ہے۔ تو ایک ریولیشن ہمیں جو بائبل کے اندر ملتا ہے، اور چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو پطرس کے حوالہ سے ہے، کہ جب پطرس کو کہا گیا کہ جب تو جوان تھا اپنی کمر خود باندھتا تھا، جب تو بوڑھا ہوگا تو دوسرا تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہیں جانا چاہے گا تجھے لے جائیں گے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کو جلال دے گا۔ تو گویا ڈیتھ سے خدا کو جلال ملنا چاہیے۔ تو جلال یہی ہے کہ ایک راست باز کوئی بھی حالات کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، سخت ہوں، سافٹ ہوں، وہ خدا کے ساتھ چلے۔ اور کسی بھی پیریڈ میں اگر خدا اسے بلا لیتا ہے تو فیملیز کو، زندگیوں کو اس کے اوپر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے لوگ واویلا کرتے ہیں، دنیا کے لوگ تو مرنا ہی نہیں چاہتے، وہ وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح بچ ہی جائیں، وہ آخری سانس کو بھی وہ بچانا چاہتے ہیں۔ پر ایماندار کو ایک تسلی ہونی چاہیے کہ یہ اس دنیا کے ہم لوگ ہے ہی نہیں ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ جب تک ہم بدن کے وطن کے اندر ہیں تو خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے، ہم تو پردیسی ہیں۔ تو جب کوئی ڈیتھ کے ذریعے سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے تو گویا وہ اپنے وطن میں داخل ہو گیا۔ تو ڈیتھ کا ریولیشن ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ایماندار کسی بھی پیریڈ کے اندر، کووڈ-19 سے پہلے، اس کے درمیان اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ وبا تیرے خیمہ کے قریب نہ آئے گی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا بچاتا ہے تو وہ بچاتا ہے، مگر بلا بھی لیتا ہے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک بات کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو دوسری یسایہ جو 57 چیپٹر کے اندر ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو تین باتیں اس کے اوپر میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا کہ پہلی بات کہ نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس ہارڈ پیریڈ میں بچ جاتا ہے ایماندار،
تو اس کو اس لیے رکھتا ہے خدا تاکہ وہ گواہی دے اور لوگوں کو اس پیریڈ میں جیتے. تو خادم اس پیریڈ میں وہ ان کو بچاتا ہے، ایسے ایمانداروں کو، کلیسیاؤں کو بچاتا ہے جو ورشپ کرتے ہیں، ان کی گواہی ہو. پر جو نومینل کرسچن ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دنیا کی طرح کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ڈیتھ آئے یا نہ آئے ان کو اس مکاشفے سے کوئی غرض نہیں ہے. پر اس ہارڈ پیریڈ کے اندر اگر ہمیں وہ زندہ رکھتا ہے تو اپنے اس پرپس کے لیے کہ ہم اس کی گواہی دیں اور روحیں جیتیں، لوگوں کو تسلی دیں اور اس کووڈ-19 کی آفت سے ان کو حوصلہ دے کر خداوند کی طرف لائیں. تو ایمانداروں کو زور میں لانا ہے. دوسری بات، خادم اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کو سر انجام دے. پر اگر وہ بلا لیتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، پیار ہے ایسے ایمانداروں کے لیے جنہوں نے گواہی تو نہیں دینی اور نہ ہی خدمت کرنی ہے، پر وہ بلیور ہیں، ان کو ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے وہ پہلے سے بلا لیتا ہے. اس لیے لکھا صادق جب ہلاک ہوتا ہے تو کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے آفت سے، بلیک ڈیتھ سے بچ جائیں. تو گویا اگر کووڈ-19 سے پہلے کوئی بلیور جو ہے آسمان پر گیا ہے یا اس سے بھی پہلے، تو یہ خداوند کا پیار ہی ہے تاکہ وہ آنے والی آفت سے جیسے آج کل ہے اس کو نہ دے سکے، اس مشکل کو نہ وہ دیکھ پائے تو وہ بچ جائے، سنبھال لیتا ہے. کیونکہ بعض لوگ اس پیریڈ کے اندر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے. تو ایک اسٹرانگ خادم بلیور جو ہے اس پیریڈ کے اندر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ خدمت کو سر انجام دے. اور جس طرح حزقیل کو جو ہے اسیری میں لے گئے اور وہاں جا کے وہ خدمت کرتا تھا ہارڈ پیریڈ کے اندر، کبھی ایک کروٹ وہ لیٹتا، کبھی دوسری کروٹ لیٹتا، وہ جیسے اس کو آرڈر دیا گیا ویسے ہی وہ ججمنٹ اٹھاتا تھا. تو ایسے خادم جو ہے وہ رکھتا ہے. پر یسایہ جیسے کو اس نے بلا لیا اپنے پاس. تو یہاں پر رہنے کا ہارڈ پیریڈ میں مقصد یہی ہے کہ عبادت کرے اور گواہی دیں اور اس کی خدمت کرے. اور اگر کوئی بلیور ہے اور یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا، گواہی نہیں دے رہا، تو بھی وہ ایک پیور بلیور ہے نہایت، تو اس کو خدا بلا بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے تاکہ وہ ورشپ کرے. تو یہ دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو تعلیم مکاشفہ میں یہ دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بلیور کووڈ-19 اس پینڈیمک کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہو بلیور، تو یہ خداوند کا پیار ہے کہ اس کو بلا لیتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں. دنیا دار خوف زدہ ہوں کیونکہ وہ ہیل کے اندر جائیں گے اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اور پہلی بات تو ان 3 لاکھ کے اندر کلیسیاؤں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ڈیتھ ہیں. اس لیے کم ڈیتھ ہے یا ڈیتھ نہیں ہے یا ان کے اوپر یہ وائرس کا اٹیک بھی نہیں ہے کہ وہ ایمان کے اندر ہیں اور پرستش کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. مگر اگر ان کو ڈیتھ کا بھی خوف ہے تو آج وہ نکالیں کہ اگر خدا بلا بھی لیتا ہے اس پیریڈ کے اندر ایک ایماندار کو، تو بائبل ہمیں مکاشفہ دیتی ہے کہ وہ آنے والی آفت سے بچاتا ہے. تو اس آفت سے بھی آگے بڑی بڑی آفتیں آنی ہے. اگر ان کو برداشت کرنا چاہتے ہو تو خدمت کریں اور اس کی عبادت کریں. اور اگر برداشت نہیں کر سکتے پر ایماندار بھی ہیں تو وہ کسی بھی وقت بلا سکتا ہے. یہ اس کو معلوم ہے کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو بلانا ہے. پر بلایا جانے والا بھی جو بلیور ہے خداوند کا پیارا ہے، اور جو یہاں رکھا جاتا ہے وہ خدمت، گواہی اور ورشپ کے لیے. اس لیے ایماندار سرگرم ہو جائیں اور نیم گرم بھی سرگرم ہو جائیں. وہ ڈیتھ کے مکاشفہ کو سمجھیں، اس سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ہمیشہ تیار رہیں کہ اگر وہ بلا بھی لیتا ہے تو وہ ریڈی ہو. اور شاگردوں کے اوپر شہادتیں ہوئی ہیں. پالوس رسول کہتا ہے میرے کوچ کا وقت آ گیا. وہ تو نہیں ڈرتے نہ وہ شہادتوں سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بدن کے وطن کے اندر ہے. جب تک جلا وطن ہے تو ہمیں زیادہ آرزو ہے کہ اپنے وطن میں چلے جائیں. تو اگر ایک بلیور کو وہاں جانے کے اوپر اس کا دھیان ہے اور یہاں خدمت کا دھیان ہے تو وہ ڈیتھ سے کبھی نہیں ڈرے گا. ڈیتھ سے وہ ڈرتا ہے جو دنیا دار ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا گھرانہ کیسے چلے گا، اس کی پالنا کیسے ہوگی. گویا اس کو خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. تو ایک بلیور جو ہے بلیک ڈیتھ پینڈیمک کے اندر ایک سٹرونگ فیتھ کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ رکھا جاتا ہے تو خدا کے جلال کے لیے، لیا جاتا ہے
تو خدا کے جلال کے لیے. اور پطرس کو لکھا کو کس طرح کی موت سے خدا کو جلال دے گا, تو اس نے شہادت دی. پالوس کی شہادت ہوئی. تو پالوس رسول کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. وہ کہتا ہے میں دونوں طرف پھنسا ہوں, میں جانا بھی چاہتا ہوں, رہنا بھی چاہتا ہوں. یعنی رہنا چاہتا ہوں, خدمت کرنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے گندے ماحول سے نکل جاؤں. تو ہماری بھی یہی پوزیشن ہونی چاہیے. رہنا ہے اس دنیا میں تو عبادت کے لیے, خدمت کے لیے, گواہی کے لیے. کلیسیوں کے اندر ہم ایک سٹرونگ پوزیشن کے اندر خدا کے ساتھ چلیں اور دنیا داری کا خاتمہ اپنی زندگی سے کریں. اور یہ جو ڈیتھ کا خوف ہے, موت کا خوف, ہمارے پاس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور خدا ان کے ساتھ چلیں. اور کرائسٹ نے تو یہ کہا مریم مارتھا کے گھر میں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ, مر بھی جائیں گے تو بھی زندہ ہے. تو گویا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان قربان کی صلیب پر 2000 سال پہلے. ہم تو 2000 سال پہلے اس میں مر گئے ہوئے ہیں. یہ تو ہم مسیح میں زندہ ہے. اس لیے یہ فزیکل ڈیتھ کا ہمارے اوپر کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری اسپرچل ڈیتھ یسوع مسیح نے اٹھا لی ہے, اور ہمارا میل خدا سے کرا دیا ہے یہ مسیح کی صلیب کے اس کے کفارے کی وجہ سے. اس لیے ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. تو گو مر جائیں تو بھی زندہ ہے. اور مارٹن لوتھر کا پیریڈ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں بھی بلیک ڈیتھ آئی, بڑی وبا آئی. تو مارٹن لوتھر نے کہا اگر خدا مجھے اس میں بلا لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ایک تسلی رکھنی چاہیے, جیسا کہ کویسچن کیا گیا ہے. اور بلیک ڈیتھس کے ہم نے مختلف زمانوں میں دیکھی ہیں, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر خدمت کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اگر وہ کسی بلیور کو, خادم کو, کسی کو بلا بھی لیتا ہے تو کوئی یہ مت کہے کہ کووڈ 19 میں وہ کیوں ہلاک ہو گیا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرتا تو یہ اس کا ایمان ہے, پر وہ خدمت کرنے والا ہو, وہ کلیسیا کے ساتھ جوڑنے والا ہو. اور اگر وہ بلایا بھی جاتا ہے اس کے کہنے کے باوجود بھی کہ مجھے کرونا وائرس کچھ نہیں کہتا, پر پھر بھی وہ بلایا جا سکتا ہے, تو بائبل میں ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بلا سکتا ہے. تو نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی آفت سے بچیں, وہ سلامتی میں داخل ہوتے ہیں. لکھا ہے ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا. تو مکاشفہ ہمیں یہ جو ڈیتھ کے حوالہ سے یسایہ نے بتایا, اور کرائسٹ کہتا ہے جو مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. اور پھر کرائسٹ نے یہاں تک کہا کہ کوئی تمہارے بدن کو قتل کر سکتا ہے, میں وہ ہوں جو بدن روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں. یسوع مسیح جو ہماری روح بدن جان کا بچانے والا ہے, اور دنیا دار کی روح بدن جان کو جہنم میں پھینکنے والا ہے. تو ایک تسلی, ایک اطمینان ڈیتھ کے حوالہ سے جو ریویلیشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا کہ اس پیریڈ کے اندر وہ کیوں ہلاک ہوا, اور اگر وہ بچا ہے تو اس لیے کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے, گواہی دینا چاہتا ہے, خدمت کرنا چاہتا ہے. اس لیے نیم گرم اور نامی مسیحی اپنے آپ کو الرٹ کر لے, اور بائبل کے اس ڈیتھ ریویلیشن سے تسلی پاتا ہوا خدمت کا کام, گواہی کا کام, عبادت کرے. اور اگر بلایا بھی جائے تو یہ خداوند کا پیارا ہوتا ہے. جیسے حابل کو قتل کر دیا گیا, حالانکہ چند لوگ تھے تو خدا حابل کو بچا بھی سکتا تھا, پر حابل کو اس کا پیارا تھا, وہ یہاں رہے یا اوپر رہے ایک ہی بات ہے. تو خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے, اور یہ ڈیتھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم یسوع مسیح کے اندر اس کی موت کے سبب سے ہماری موت کا خاتمہ ہو چکا ہے, اور ہم اس میں زندہ ہیں, سلامت ہیں. اس لیے یہ پینڈیمک بلیک ڈیتھ کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ مقدسوں کے اوپر آ بھی جائے تو بھی جو ہے ایماندار آسمان کی بادشاہ میں جاتا ہے, اور اگر بچ جاتا ہے تو عبادت کے لیے, گواہی کے لیے. تو ہمیں ان باتوں کے اوپر ہمیشہ توجہ کرنی ہے. یسوع مسیح نے جو کہا جو مجھ پر ایمان لاتا گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے. جی ناظرین, آپ نے پہلے سوال کا جواب ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے جانا, اور ہم نے ایک ڈیٹیل آنسر لیا جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک ایماندار کو خوف اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خدا نیک بندوں کو اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ آنے والی آفتوں سے محفوظ رہیں, اور یہ اس کا اپنے برگزیدوں کے لیے پیار ہے. اور اگر اس دوران ان وباؤں اور اس آفت کے
دور میں اگر کوئی شخص، کوئی بھائی یا بہن اس سے موت کا شکار ہو جاتا ہے تو لوگوں کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ شاید گناہ میں تھا، شاید اس کے اوپر یہ تو ایماندار ہے تو اس کے اوپر یہ آفت کیوں آ گئی. اور دوسرا، پالوس رسول جیسا کہ بیان کرتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، تو وہ لوگ جن پر خدا کا ہاتھ ہے اور وہ اس وبا سے محفوظ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خدمت میں مصروف رہیں، اس کے نام کی بشارت دیں اور اس کی گواہی دیں اور اس کا نام عام کریں، اس کا جھنڈا اونچا کریں. جی ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کی جانب بڑھیں گے جو کہ پروٹیکشن فرام بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے ہے. یعنی کہ بلیک ڈیتھ یا موت سے بائبل مقدس ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کرنے کے اصول بتاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصر کے اوپر ایک آفت اور وبا خدا کی طرف سے نازل ہوئی تو کیسے ان دروازوں کے اوپر جہاں خون لگا ہوا اس فرشتہ کو ملا تو اس نے ان گھروں کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ محفوظ رہے. یہ دوسرا کویشچن اسی حوالہ سے ہے، لہٰذا اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں اور بائبل سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی پاس صاحب. تو پاسٹر سائمن، جس طرح ہم نے پہلے کویشچن کے حوالہ سے ڈیتھ کا ریویلیشن کو جانا، جی اور اب جو دوسرا جو کویشچن آپ نے کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بلیک ڈیتھ آفتوں سے پروٹیکشن کے لیے ایک بلیور جو ہے تھنک کرتا ہے، اور پھر اس کے حوالہ سے میں جو چند رسومات جو کووڈ-19 سے پہلے جہاں کرسچینٹی میں ہوتی رہتی ہیں ان کے حوالہ سے بھی میں بتانا چاہوں گا. تو پہلی بات یہاں جو جیسے زبور 91 کے اندر تھی کہ وہ بات تیرے خیمہ میں جھانکنے نہ پائے گی، تو آج ڈیتھ کے حوالہ سے اگر خوف ہے تو اس کا تو میں نے بتایا کہ وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. اب کہ ہمارے گھروں تک یہ رسائی نہ کرے تو اس میں یہ دونوں ہی صورتیں ہیں. رسائی وہ کر بھی سکتی ہے، نہیں بھی کر سکتی. جیسے ایوب کے گھرانے کو محفوظ کیا ہوا تھا، خدا نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی تھی اور ابلیس کوئی بھی چال نہیں چل پایا اور اس نے خدا سے پرمیشن لی تو خدا نے اسے جانے دیا. تو اس کا مطلب ہے ایوب کا گھرانہ ایماندار گھرانہ تھا تو آفت وہاں جھانکنے بھی نہیں پا رہی تھی، مگر جب خدا کی طرف سے یہ اس کو آرڈر ملا تو وہ گیا. تو اس کا مطلب ہے ایک ایماندار کا گھرانہ پر اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ جا بھی سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس زد میں آ جائے وبا کی تو وہ سوچے کہ وہ اس نے گناہ کیا ہے، وہ اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہے. جیسے ایوب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا اور ڈبل پورشن اس نے برکت کو حاصل کیا اور اس نے اپنے اس حالت میں کہا خدا نے دیا خدا نے لیا، اس کا نام مبارک. تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ کووڈ-19 یا وائرس کسی بلیور کو اٹیک کر سکتا ہے، وہ کیسے پروٹیکشن کرے؟ یقیناً پروٹیکشن خدا کی طرف سے ہے، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس نے اپنی بلڈ کورنگ ہمیں دی ہوئی ہے اور ایک ایمان ہمارے پاس ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم غالب آتے ہیں، اوور کم کرتے ہیں. وہ بلا لیتا ہے، یہ پہلے آنسر میں نے آپ کو بتایا، سوال میں بتایا. پر اس میں پروٹیکشن کے حوالہ سے تو ایماندار ایک ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کو یہ وبا کچھ نہیں کہنے پائے گی. اگر کہتی بھی ہے تو میں نے ایوب کے گھرانے کی مثال دی ہے. دوسری بات جو بیماری کے حوالہ سے ہے، ایک ایماندار کے اوپر بہت سی بیماریاں آتی ہیں، آج بھی آتی ہیں. اگر کووڈ-19 تو اب کی بات ہے، پینڈیمک کا پیریڈ ہے، اس سے پہلے بڑے ایماندار کینسر میں ہم نے مرتے دیکھے ہیں، بہت سی اور بیماریوں میں ہارٹ پرابلم کے اندر مرتے دیکھے ہیں، پر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیوں بیماری ان کے اوپر آئی. اور بائبل میں ہمیں الیشا کے حوالہ سے ملتے ہیں، اس کے پاؤں پہ کوئی روگ لگا، وہ خدا کا بندہ تھا، مرد خدا تھا، نبی تھا، اس کی تو ہڈیوں سے مردہ لگ کے زندہ ہو رہا ہے اور تو ایک بیماری کے اندر وہ مرا. تو بیماری تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. تو ایک بلیور جو ہے اس کی فیملی کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے. پر جب ہم مثال دیتے ہیں کہ گھروں کی چوکٹوں کے اوپر مصر میں بلڈ لگایا گیا تو وہ اسرائیل کے پلوٹوں کو بچانے کے لیے
خدا نے کہا کہ وہ بلڈ لگایا جائے. یہاں پر آج لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ اسی طرح کا ہی مارک جو ہے وہ لگانے کی انہوں نے کوشش کی اور کر رہے ہیں, کرتے بھی ہیں, کہ اپنے گھروں کے باہر ایک تصویر لگا دیتے ہیں یا آیت لکھ دیتے ہیں کہ کوئی وبا تیرے خیمہ میں جھانکنے نہ پائے. تو یا پھر وہ انوائنٹنگ آئل جو ہے اس کو وہ اس کا مارک بنا کر, کراس بنا کر, تو انوائنٹنگ آئل کو اس مارک کو بنا رہے ہیں, یا پھر وہ کسی واٹر کے اوپر پریئر کر کے اس کو چھڑکاؤ کر رہے ہیں. تو مختلف سائن وہ بناتے ہیں تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو. تو یہ تو ان کا ایک جذبہ ہے. پر اگر وہ روح سے مامور ہیں, ایمان والے لوگ ہیں, تو اس میں تو لوگوں نے, اگر وہ نومینل کرسچن ہے تو بھی اس نے اپنے گھر کے باہر لگایا ہوا ہے, تو وبا اس کے ڈیرے میں جھانکنے نہیں پائے گی. تو اگر اندر ایماندار فیملی ہے تو نہیں جائے گی, اور اگر خدا پرمیشن دے گا تو جا سکتی اس کو مضبوط کرنے کے لیے. تو صرف یہ پکچر لگا دینا, سائن بنا دینا جو ہے, اس سے پروٹیکشن نہیں ہے. پروٹیکشن یسوع کے خون سے ہے, وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہایا گیا ہے, وہ ہماری عمارتوں کے لیے نہیں بہایا گیا. اس عمارت کے اندر اگر ایک ایماندار بھائی بہن, ایک خاندان ہے, تو اس کی پروٹیکشن ہے. تو پروٹیکشن جو ہے اس طریقے سے آئے گی, نہ کہ ہم پانی لگائیں, پانی کا چھڑکا کریں, آیات لگائیں. چلیں یہ ایک جو ہے ہمارا ایک جذباتی یا ایک بلیور کا ایمان ہے, اس میں بھی جھلک آتی ہے. پر اگر وہ ایماندار خود نہیں ہے تو گھر کے اوپر وہ لگا رہا ہے, تو یہ اس کی حالت ایمان والی نہیں ہے, یہ خوف کی حالت ہے کہ وہ اس کا استعمال آیت کا کر کے اپنے گھر کو گویا وہ محفوظ کر رہا ہے. تو اس کو چاہیے چلے وہ پکچر لگاتا, آیت لکھتا, مگر اپنی زندگی خدا کے سپرد کرے, ایمان کی حالت میں رہے, کرائسٹ کے بلڈ کورنگ میں رہے, گناہ کے وائرس سے باز ہے. جو سن وائرس ہے یہ جو لگا ہوا ہے دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے, یہ گھروں کے اندر تک اس کی رسائی ہے, اور گناہ تو اندر وائرس وہ موجود ہے, موت موجود ہے گھر کے اندر, اور باہر اس نے آیت لگائی ہوئی ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ میں جھانکنے. تو وبا تو اندر گھسی ہوئی ہے, وہ تو اندر موجود ہے, ہر طرح کا جھگڑا موجود ہے, گناہ موجود ہے, بیماریاں موجود ہے. پر اگر وہ یہ چاہتا ہے آیت لگا کے, تو اس آیت کو عملی طور پر بھی زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ یسوع کے خون کی پروٹیکشن ہو ہماری زندگیوں کے اندر. باقی جو میں نے بتایا کہ الیشا کا اگر روگ لگ سکتا ہے بیماری کا, تو کوئی بھی بیماری کووڈ-19 بھی کسی ایماندار کو لگ سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سنر ہو سکتا ہے. تو خداوند جیسا میں نے پہلے آنسر میں بتایا بلا سکتا ہے وہ, یا وہ مضبوط کرنے کے لیے بھی, یا پھر وہ بالکل محفوظ رکھے گا تاکہ وہ ایماندار عبادت کرے اور ایک خادم خدمت کرے. مگر خادم اگر یہ کہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا, تو ہم بائبل میں دیکھیں الیشا کو بھی روگ لگا. تو اگر ہو بھی جائے اچھی بات ہے, ایمان سے اس کی پروٹیکشن ہے اور ایمان پہ ہی کھڑا رہنا چاہیے. پر اگر کوئی بلیور خادم کسی زد میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زد میں نہیں آ سکتا, پر ایمان سے بچ بھی سکتا ہے, پر اور اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی خدا اس کو کسی حالات میں بھی لا سکتا ہے. تو پروٹیکشن ہماری یسوع کے خون سے ہے ہماری زندگیوں میں, اور گناہ کا وائرس ختم ہونا چاہیے زندگی کے اندر سے. اور تب تو اگر صرف کوئی باہر نشانات لگاتا ہے, آیات لکھتا ہے, تو وہ کافی نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے اگر زندگی مکمل مسیح کے ساتھ جو ہے پروٹیکشن کے اندر ہے. اور باقی جو کوئی آئل لگاتے ہیں, یہ انوائنٹنگ آئل ہے, تو انوائنٹنگ آئل کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کسی چیز کو مسا نہیں کر سکتے, مسا صرف ہولی اسپرٹ ان کو کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں, واٹر بیپٹائز ہوتے ہیں, ان کو وہ انوائنٹ کرتا ہے. تو یہ جو پانی چھڑکنا اور تیل لگانا یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے وہ خادم بھی اپنے آپ کو ٹھیک تعلیم کی طرف آئیں اور لوگوں کو اس بدعتی غلط تعلیمات کی طرف مت لے کر جائیں, ان کو ریپینٹ کروائیں. ان کے دروازے کے اوپر نشان لگانے کے بجائے ان کی زندگیوں میں یسوع کو اتاریں اور کلام اتاریں تاکہ ان کی زندگیاں مضبوط ہوں. تو کرونا وائرس کے اس پینڈیمک میں بلیک ڈیتھ کے اندر ڈیتھ کا خوف نہیں ہے, اور نہ اس کے اٹیک کا کہ خیمہ میں آئے گی اور اگر
وہ آ بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھانک نہیں سکتی. تو ایک جگہ پر اس نے جھانکا, ہمیں گنتی کی کتاب کے اندر ملتا ہے. بنی اسرائیل مواب کے ملک کے اندر جب گئے تو بلق نے بلعام کو پہلے بلایا تاکہ ان کے اوپر لعنت کرے, اور جب لعنت نہ کر پایا تو اس نے بلق کو کہا کہ ان کے لوگوں کو بدی کی طرف لایا جائے. تو ان کی مندروں کی بال فگور کے مندروں کی عورتیں آ کر اسرائیلی مردوں کو گناہ کی طرف لے جاتی تھی اور وہ حرام کاری کرتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک اسرائیل نے مدیانی عورت کو اپنے خیمہ کے اندر لے آیا جہاں پر خدا کا ابر اور خدا کی آگ اسرائیلیوں کے اوپر تھی. تو اب جب وہاں پر یہ گناہ کا وائرس آ گیا تو وہاں پر وبا پھیلنا شروع ہو گئی, اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فوراً سب سرداروں کو لے کر, حالانکہ گناہ ایک شخص نے کیا مگر سب سرداروں کو پکڑ کر ان کو دھوپ میں ٹانکا. اور پھر جب فنحاس نے دیکھا کہ ایک خیمہ کے اندر اسرائیلی مرد مدیانی عورت کو لے کر اندر گیا ہے تو اس نے گھس کر تلوار کے ساتھ دونوں کو پیٹ چھیدا اور وہ مر گئے. اور بائبل میں لکھا ہے یوں وہاں پر وبا رکی. وہاں پر یہ جو بلیک ڈیتھ ایک دم سے آئی, یہ ان کے جو سن وائرس کی وجہ سے آئی اور وبا وہاں پر پھوٹ نکلی. تو جب اس نے ان کو ہلاک کیا تو لکھا ہے 24,000 لوگ جو تھے اس وبا سے مر گئے. تو خیمہ کے اندر تو وہ گھس گیا. تو حالانکہ خدا کا ابر بھی تھا وہاں پر, جلال بھی تھا, خدا کی حضوری بھی تھی ان کے درمیان, پر اگر ایک شخص اپنے خیمہ میں سن وائرس کو لے کے آ جائے گا تو وہاں پر ضرور ہلاکت ہوگی. تو اگر کوئی کہے کہ بھی خدا کا جلال بھی ہے, نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں اور گناہ کے اندر ہے, تو وہاں پر ضرور بیماریاں حملہ کرتی ہیں. اور آج کی پینڈیمک جو ڈیزیز ہے کووڈ-19 وہ بھی حملہ کر سکتی ہے, ایک ایماندار کے گھر میں بھی جا سکتی, جیسے ایوب کے گھرانے میں اجازت دی گئی, یا جیسے علیشا کو روگ لگ گیا بیماری کا, تو ہو سکتی ہے. اسی دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے اندر سن وائرس نہیں ہونا چاہیے, باقی بیماریوں کا, موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور بچاتا بھی ہے خدا اس لیے تاکہ عبادت کریں اور اس کے نام کو جلال دیں, اس کی خدمت کریں. اور اگر وہ بلا لیتا ہے تو اس لیے کہ اس کے پیارے ہیں تاکہ ان آفتوں سے بچ جائیں. اور اگر وہ ڈیزیز میں چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو نکال کر اور مضبوط کر دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو بھی تسلی دے سکیں. پھر ایک بلیک ڈیتھ جس طرح غریب آدمی لازر کے اوپر تھی, کبھی آپ اس کا سوچیں, جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو فرشتے اس کو اٹھا کر ابراہیم کی گود میں لے جاتے ہیں, مگر یہاں پر وہ کتے اس کے ناسوروں کو چاٹتے تھے. روٹی کی کمی تھی, پوشاک نہیں تھی, ہر طرح سے وہ مر رہا تھا, وبائیں اس کے اوپر تھی, مگر وہ خدا کے اندر تھا. اس کے اندر وہ جو سن وائرس تھا وہ نہیں تھا, مگر اٹیک تو ہو رہا تھا بلیک وائرس کا, بلیک ڈیتھ کا اس کے اوپر. مگر جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو فرشتے, اینجل, ہولی اینجل اس کو ابراہیم کی گود میں سائمن لے جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آج کوئی بلیور جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اب ابراہیم کی گود میں نہیں جاتا. ابراہیم کی گود کا مطلب ہے کلوز ٹو ابراہیم. تو یسوع مسیح نے جب اپنی جان سلیب پر قربان کی تو اب وہ عالم بالا پر, تو جو کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو عالم بالا پر کرائسٹ کے پاس کے جاتا ہے, ابراہیم کی گود میں نہیں. تو اس وقت وہ اینجل اس کو لے گئے. تو مقصد ہے کہ اس کے اوپر تھا یہ اٹیک بلیک ڈیتھ کا, وائرس کا, وبا کا, مگر اس کے اندر نہیں تھا. تو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. باقی خداوند کے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں تو اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کریں, چاہے دکھ میں ہو سکھ میں ہو. اگر وہ بلا لیتا ہے تو گھبرائیں نہیں, پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کہ ان کی عمریں بھی اتنی ہو جاتی ہیں پر وہ کہتے ہیں مر نہ جائیں, کچھ ہو نہ جائے ہمیں. تو یہ ڈر بتاتا ہے ان کا کہ وہ گناہ کے وائرس کے اندر ہے, موت کا ڈر ہے. جیسے عبرانیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس موت کا ڈر پیدا کرتا ہے گناہ کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر. تو یسوع نے اپنی موت سے اس موت کو, اس ڈر کو جو موت کا تھا ختم کر دیا. پر دنیا کے اندر یہ ڈر پایا جاتا ہے. اور اگر کوئی نامی مسیحی بھائی بہن ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے, وہ مرنے سے بھی ڈرتا ہے, تو اس لیے وہ
کسی وہ مسیح کے اندر مضبوط نہیں ہے. اور بعض پاسٹر سائمن عمریں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اس کو بلا ہی لے. تو ہو سکتا ہے ایک بلیور یعقوب کی طرح لمبی عمر پر، یوحنا رسول کی طرح اس کو طبعی طور پر زیادہ عمر خدا دینا چاہتا ہے، پر کوئی یہ نہ کہے جی یہ زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب یہ چلا جائے. یہ خدا کا کام ہے کہ کسی شخص کو وہ بلائے. تو ایماندار کو بلاتا ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، کسی بھی ایج میں وہ بلا لے. پر اگر وہ رکھتا ہے تو وہ اس لیے رکھتا ہے کہ میری عبادت کرے. یعنی کلیسیا جو یہاں موجود ہیں ان کو مکاشفوں کی کتاب میں خط بھی لکھے تاکہ وہ مضبوط ہو، عبادت کرے، گواہی دیں، انجیل سنائیں، اس کا پیغام جو ہے پھیلائیں، اپنی گواہی دیں، خدمت کریں. تو وہ اس لیے رکھتا ہے. تو گویا ہماری پروٹیکشن ایمان سے ہے، کرائسٹ کے بلڈ سے ہے، اور اس میں ہم مضبوطی کے ساتھ. اور اس میں آپ کے دوسرے سوال کے اختتام میں میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کو میں تیسرے سوال کا بھی جواب دے سکوں. پہلی بات تو جو کرسچن اگر ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو بہت سے لوگ کویسچن آ کے کرتے ہیں کہ یہ 3 دن کیوں افسوس کیا جاتا ہے، یا 7 دن یا 10 دن یا 40 دن. تو یہ لوگوں نے چیزیں جو دنیا سے لی ہیں. تو 3 دن تو بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ لازر 4 دن کا مردہ زندہ کیا گیا. تو 3 دن تک ان کو یہ ہوتا تھا کہ روح جو ہے وہ کسی قبر کے چوگرد پھرتی ہے، وہ زندہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک متھ تھی. تو جب 4تھا دن اگر نہیں وہ زندہ ہوتا تو وہ سوچتے کہ اس کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ 3 دن ویٹ کرتے تھے. تو یہ آج جو 3 دن تک لوگ سوچتے ہیں کہ ہم افسوس کریں، تو یہ 3 دن کا یہ ایک لوگوں کے اندر آتا ہے. یا 40 دن خوشبو بھری گئی یعقوب کی ڈیڈ باڈی میں، یوسف نے بھری، تو 40 کا بھی آتا ہے. مگر بائبل میں نہ 40واں ہے، نہ 10واں ہے، نہ 7 دن کا کوئی پیریڈ ہے. یہ تو یسوع مسیح میں جو مر جائے وہ زندہ ہے، نہ اس کی برسی ہے. تو لوگ برسی بھی اینیورسری بھی ڈیتھ اینیورسری مناتے ہیں اور اس کا بڑا واویلا کرتے ہیں، روتے ہیں. بھئی وہ تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوا ہے، سلامتی میں ایک ایماندار. البتہ دنیا دار برسیاں مناتے ہیں، وہ اینیورسری مناتے ہیں کیونکہ ان کا زندگی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. تو جو یہ بات 40ویں کے حوالے سے تو کوئی نہیں ہے. پھر لوگ ڈیتھ کے اوپر اچھے اچھے کھانے اور فروٹس دیتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں کھلاتے. پاسٹر سائمن وہ کہتے ہیں جو مر گیا یہ اس کے لیے کھانا ہے، یہ اس کے لیے پھل ہے. تو یہ بھی ایک بدعت جو ہے یہ پائی جاتی ہے. ضرور جو فیونرل سروس پہ آتے ہیں ان کو آپ کھانا دیجئے، پر کسی مردے کے لیے نہیں جا رہا، وہ آسمان کی بادشاہی میں گیا ہے. یہ اس کے لیے کھانے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونے چاہیے. تو ہاسپٹیلٹی کے لیے ہونے چاہیے، آپ سادہ کریں یا جس طرح بھی آپ کو توفیق ہے، مگر یہ کسی ڈیڈ کے لیے نہیں ہے. وہ تو آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو گیا. تو دنیا دار اپنے جو فیونرل کے اوپر ایسی رسمیں کرتے ہیں، ایسے طریقے کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں دوسروں کو بوڑھوں کی ڈیتھ کے اوپر اور روپے پیسے پھینکتے ہیں، تو یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں. اور بعض لوگ جو ہے برسیاں مناتے ہیں تو برسیاں بھی نہیں ہیں. اور بعض جو ہے میموریل سروس کرتے ہیں، تو میموریل سروس بھی اس لیے جو ایک ضروری سمجھی جاتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو تسلی دے سکے. تو یہ شکر گزاری کی ہی عبادت ہوتی ہے، مگر اس کے اندر یہ ضرور ایجوکیشن ہو کہ مرنے والا آسمان کی بادشاہی میں گیا ہے، وہاں ٹرو بات ہونی چاہیے. وہاں پر یہ نہیں کہ ایک گناہ کی حالت میں مرا ہے اور آپ اس کو جو ہے آسمان کی بادشاہی میں بھیج رہے ہیں. تو ان چیزوں کی رسومات کو بھی جو فیک رسومات ہے وہ دور ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا ڈیتھ کے اوپر ریولیشن ہے دے رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ایماندار تسلی کے اندر ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جاتا ہے. یہ رسومات یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک ایماندار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہمیں جو بائبل کے اندر خوبصورت بات ایمانداروں کو دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایماندار ریلت بھی کر جاتا ہے تو ضرور ایک گیپ اس فیملی میں ایماندار کے اندر گھرانوں میں لو کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر ماتم نہیں. ضرور ہم جو ہے اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، یہ بائبل میں لکھا ہے، پر ہم ماتم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے. اور تسلنیکیوں کے خط کے اندر لکھا ہے
کہ خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، پھر ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے. لکھا تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو ہم تسلی تو دے سکتے ہیں تاکہ وہ غم کی شدت میں نہ آئے اور یہ جانے کہ ایک ایماندار آسمان کی بادشاہی میں اس کے گیپ کو وہ فیل تو کرتا ہے، پر تسلی بھی رکھے کہ ہم مسیح میں جو جب آئے گا تو سب پھر نئے طور سے ایک جو ہے ریزریکٹڈ باڈی کے اندر ہوں گے، 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہوں گے. تو یہ اطمینان کی ہمیں بات کی گئی ہے. تو پہلے آنسر کے اندر میں نے بتایا کہ وہ بلا لیتا ہے، دوسرے میں کہ اگر اس کی وجہ سے اگر کوئی غم بھی کرتا ہے تو وہ تسلی پائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے. اور ہماری پروٹیکشن یسوع کے سبب سے ہے، اس کے کلام کے باعث ہے، کلیسیا میں رہنے کے سبب سے ہے، اس کے بلڈ میں رہنے کے سبب سے ہے، ایمان کے سبب سے ہے، صرف ظاہری نشانوں سے نہیں. ہماری پروٹیکشن ہماری برا کے خون سے پروٹیکشن ہے. اس لیے مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے ہم برا کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث ابلیس کے اوپر غالب آتے ہیں. تو تسلی ہمیں ضرور دینا ہے، پر اگر کوئی ایمان اٹھایا جاتا ہے تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے اور ایماندار کو تسلی دینی ہے. تو یہ بلیک ڈیتھ اور پینڈیمک پیریڈ کے اندر ہم دونوں باتوں کے اوپر توجہ رکھیں. پہلی بات کہ خدا بلا لیتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اگر اس کی زد میں بھی کوئی ہارڈ پیریڈ میں آتا ہے تو وہ سٹرونگ ہی ہوگا، پر عبادت کے لیے خدا رکھتا ہے اور خدمت اور گواہی کے لیے. اور اگر کوئی رحلت کر جاتا ہے تو اس گھرانے کو زندگی کو تسلی دینے والے ہوں. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اور لکھا کہ جو زندہ باقی ہوں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ قائم رہیں گے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. جی ناظرین، آپ نے دوسرے کویشچن کا آنسر بائبل کی رہنمائی میں حاصل کیا، اور ہم نے جانا کیسے اب یسوع مسیح کی بلڈ کورنگ کے نیچے ہم لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ وبا ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ بہت ہی عظیم بات ہے، اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور اس کو تسلی دیں تاکہ وہ بھی خدا کی اس باتوں سے اور کلام سے اس کے دل میں تسلی آئے اور اطمینان کو وہ حاصل کرے. اور ایسے لوگ جو کہ ان آیات کو ایک گڈ جیسچر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے گھروں پر لگا رہے ہیں یا دروازوں کے اوپر ان آیات کو پیسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ عملی طور پر بھی ان کو اپنی زندگیوں میں ان آیات اور ان مکاشفات کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو لے کر اس پر عمل کر کر خدا کے گواہ بنے. آمین. اب ہم اپنے تیسرے اور آخری کویشچن کی طرف بڑھیں گے جو کہ چوتھی مور کے حوالہ سے ہے، جو کہ یلو ہارس کے حوالہ سے ہے. اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی آنسر لیں گے. بلیورز، جو تھرڈ کویشچن ابھی پاسٹر سائمن کامران نے کیا وہ یلو ہارس کے حوالہ سے ہے، اور یہ فورتھ سیل جو ریولیشن چیپٹر 6 کے اندر جس کا ذکر ہے، وہ جو بلیک ڈیتھ ہے اس کے جو پیریڈ ہے اس کے حوالہ سے میں ابھی وضاحت کروں گا. اور جیسا میں نے پہلے کویشچن میں بلیک ڈیتھ کے حوالہ سے بتایا کہ ہر دور کے اندر یہ آتی رہیں، پر جو بلیک ڈیتھ کا وائرس، سن وائرس، یہ موت کی وبا جو گھروں کے اندر، زندگیوں کے اندر ہے، اس کے اوپر لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اور اس موت سے نکلنا چاہیے. باقی دنیا کے اندر جیسا میں نے بیان کیا کہ خدا کے لوگ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ عبادت کریں، اس کی گواہی دیں اور اس کی خدمت کریں. اور اگر وہ بلا لیتا ہے تو یہ اس کا پیار ہے تاکہ وہ آنے والی آفتوں سے بچے، سلامتی میں داخل ہوں، اور پھر ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے رہیں کہ یسوع کے آنے پر وہ جی اٹھے گا اور جو زندہ ہیں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، پھر ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے. تو یہ ہمارے پاس ڈیتھ ریولیشن اور ریزورکشن کا، ریپچر کا ہمارے پاس جو ڈاکٹرن ہے، ہمیں یہ چیزیں تسلی عطا کرتی ہیں. اور ابھی
جب یلو ہارس کے حوالہ سے ہے تو یہ اینٹی کرائسٹ کے گریٹ ٹریبولیشن پیریڈ کے اندر یہ بلیک ڈیتھ جو ہے یہ پینڈیمک ہوگی، اور یہ ایپیڈیمک نہیں ہوگی جس طرح 1346 میں جو 200 ملین لوگ مارے گئے، پر اب جو پینڈیمک کرونا وائرس کے حوالہ سے ہے اس میں 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ پر جو مکاشفہ میں جب چوتھی مور کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جو یلو ہارس ہے اس کا سوار، اس کو یہ اختیار دیا گیا، اور لکھا ہے عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے، اور اختیار اتھارٹی یہ کہ تلوار، کال، وبا اور برے درندے جو ہے ان چیزوں سے وہ ہلاکت لائے۔ تو یہ بلیک ڈیتھ کا وہ پیریڈ جو ہے جب عالم ارواح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ وہاں پر وہ یہ بلیک ڈیتھ لائے گا کہ وبائیں، آفتیں جن کی وجہ سے لوگ مریں گے۔ مگر میں تسلی تو پہلے ہی بتا چکا ہوں مقدسوں کے حوالہ سے ان کی ڈیتھ پوزیشن کا ریویلیشن کیا ہوتا ہے، اور پھر تسلی کے حوالہ سے بتا چکا ہوں۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب کے اندر دنیا داروں کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں گی، اور وہ بائبل میں لکھا ہے اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہ کریں گے۔ اور آج بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں اس کرونا وائرس کے پیریڈ میں سخت ہارڈ پیریڈ ہے، مگر کئی نومینل کرسچن، کئی نیم گرم جو ہے شاید اسی پوزیشن کے اندر ہیں، وہ کلام سے دور ہیں۔ ہم یہاں پر سرمن دیتے ہیں، شاید وہ اس کو نہ سنتے ہوں، اس قدر سختی ان زندگیوں کے اندر ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے قریب ہوتی ہے، اور ایک بے چینی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر بھی لکھا ہے کہ آفتیں آئیں گی پھر بھی وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اور ہمیں اس کے علاوہ مکاشفہ 8واں باب 9ویں باب کے اندر ہمیں ملتا ہے جب دوسرا نرسنگا پھونکا گیا تو لکھا ہے کہ ایک جلتا ہوا پہاڑ جو ہے وہ پانیوں میں آگ گرا اور بہت سی جو ہے مخلوقات مر گئی۔ پھر تیسرا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو ایک ستارہ جو ناگدونا ہے وہ پانیوں پہ آگ گرتا ہے، تو لکھا بہت سے آدمی اس وقت مر گئے۔ اور جب چھٹا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ بہت سے 1/3 لوگ جو ہیں اس میں مر گئے۔ تو یہ ڈیتھس مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی۔ پھر ہمیں 16 باب کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب پیالہ انڈیلا جاتے ہیں تو پیالوں کے انڈیلنے سے کس قدر لکھا ہے کہ ناسور ان کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ بلیک ڈیتھس، وہ وبائیں، تکلیفیں، ناسور، پانیوں کا کڑوا ہو جانا، آدمیوں کا کال، وبا، تلوار سے مرنا، یہ چوتھی مور کے کھلنے سے ہوگا کہ وہ تلوار کو لائے گا، کال کو لائے گا، وبا کو لائے گا، اور یہ زندگیوں کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی۔ پر یاد رکھیے کہ اس پیریڈ میں جب لکھا کہ ایمانداروں کو جن کے ماتھوں پر خدا نے نشان کیا ہوگا وہ بچ جائیں گے، اسی طرح آج بھی خدا نے اپنے لوگوں کے ماتھوں پر نشان کیے ہوئے ہیں، جو بلیور ہیں وہ پروٹیکشن کے اندر ہیں، ان کو بلا بھی لیتا ہے، رکھتا بھی ہے، تو ان کی پروٹیکشن بھی ہے، ان کو ہمیں تسلی بھی دی گئی ہے، ہمیں ان ڈیتھ کے ریویلیشن کا پتہ ہے۔ پر جب بلیک ڈیتھ اس پیریڈ میں آئے گی، مخالف مسیح کے پیریڈ کے اندر، تو دنیا تو ہلاک ہوگی، پر خدا کے لوگ جیسے آج پیس کے اندر ہے، جیسے آج ان کے اندر تسلی ہے، جیسے آج ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، تو اس پیریڈ میں بھی وہ خوف نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاس جو بائبل مقدس کے اندر تعلیم دی گئی ہے 14ویں باب مکاشفہ کے اندر، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ بلیسڈ ڈیڈ ہیں جو مبارک مردے ہیں، وہ جو خداوند میں مرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آدم کے اندر رہ کے، سن وائرس کے اندر رہ کے کوئی مرتا ہے تو وہ مبارک نہیں ہے۔ پر اگر کوئی شہادت کے اندر آتا ہے، اگر کوئی کسی ہارڈ پیریڈ کے اندر آتا ہے، کوئی بلیور بلیک ڈیتھس کے اس ایپیڈیمک کے اندر یا پینڈیمک کے اندر بھی ہلاک ہو جاتا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مبارک وہ مردے جو خداوند میں مرتے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ لکھ مبارک ہے وہ مردے جو خداوند سے مرتے ہیں۔ اس لیے ایک ایماندار کو موت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ تو مبارک ہے، اس کی ڈیتھ مبارک ہے۔ پطرس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ خداوند کو جلال دینے کے لیے تھی، پالوس کی شہادت
खुदावंद को जलाल देने के लिए। स्तिफनस की शहादत खुदावंद को जलाल उससे मिला। और जितने भी खुदा के लोग ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, अगर वो तबई मौत भी मरे हैं यूहन्ना आरफ की तरह, तो वो मुकाशवा हासिल करने के लिए पतमस के जजीरे में पड़े हुए थे, तो खुदा इस्तेमाल करता है। इसलिए खुदा के लोग जो मर जाते हैं, बाइबल में लिखा है वो मुबारक मुर्दे हैं। और फिर लिखा है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ है, रिवार्ड उनके साथ साथ हैं। तो यहाँ भी रिवार्ड मिलता है, आसमान की बादशाही के अंदर भी रिवार्ड, यहाँ भी प्रोटेक्शन देता है। तो जो होशिया के अंदर एक वर्स लिखी है, ए मौत तेरी वबा कहाँ रही, तो उसको जो पलूस कोट करता है पहले ग्रंथियों के 15वें बाब के अंदर, कि जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया को लेने के लिए तो मुकद्दस जी उठेंगे। वो वक्त मौत की शिकस्त का होगा। और 15वां बाब पहला ग्रंथियों लिखा है आखिरी दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा, ये वो वबा है, ये वो जो ब्लैक डेथ है, ये जो सिन वायरस है जो आदम के गुनाह से लोगों की जिंदगियों के अंदर अटैक कर रहा है, पेंडेमिक है, ये आखिरी दुश्मन जो है, ये वबा जो है होशिया की किताब के मुताबिक ये खत्म हो जाएगी। आखिरी दुश्मन नेस हो जाएगा। जो ब्लेस्ड डेड हैं वो जब जिंदा होंगे तो वो वबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसलिए तो लिखा तुम इन बातों से तसल्ली दिया करो। तो हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है। और इब्रानियों 11वें बाब के अंदर ईमान के सूरमाओं का जिक्र मिलता है और लिखा है कि वो मार खाते खाते मर गए मगर उन्होंने रिहाई मंजूर ना की, क्योंकि उनकी नजर जो थी बेहतर क़यामत के ऊपर थी, बेटर रेजरेक्शन के ऊपर, जो क्राइस्ट के आने पे होगी। गुनहगार तो गुनहगारों की क़यामत के अंदर शरीक होंगे अदालत के लिए, पर बेटर रेजरेक्शन जो है जब क्राइस्ट आएगा उसमें वो जिंदा होगा जो ब्लेस्ड डेड है, जो मौत से नहीं डरता, जो शहादत के अंदर चला जाता है, जो खुदावन के किसी भी जमाने के अंदर जब उसे बुला लेता है वो मूसा की तरह जो है बिल्कुल घबराता नहीं है, वो हारून की तरह घबराते नहीं है। वो अपने वक्तों के ऊपर अपने खुदा के हजूर पहुंच जाते हैं, अपने लोगों से जा मिलते हैं और यहाँ कलीसिया में जब तक जिंदा हैं इबादत करते हैं और खुदा के साथ साथ चलते हैं। इसलिए जो तसल्ली देना चाहूँगा और जो हमारे पास सलामती है रिजॉइसिंग टाइम के अंदर, बिलीवर्स आपको दलेरी देना चाहूँगा कि ये ब्लैक डेथ, वबाएं और डेथ, इसका कोई हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है। मुकद्दस ईमान की हालत में यहाँ पर इबादत करते हैं, खिदमत करते हैं, और अगर वो बुला लेता है तो ये उसके प्यारे लोग ही आसमान की बादशाह में जाते हैं। क्योंकि लिखा कोई नहीं सोचता कि नेक लोग उठा लिए जाते हैं ताकि आने वाली आफत से बचें, वो सलामती में दाखिल होते हैं, हर एक रास्तों आराम पाएगा। और उस वक्त नबूकदनेस्सर जो यरूशलेम को सील करके लेके गया, तो जो बाबल के अंदर इसराइलियों ने तकलीफें उठाई, असीरी में, कैद में, रोटी पानी की कमी में बहुत जुल्म उनके ऊपर हुआ, तो खुदावंद ने मुकद्दसों को पहले ही बुला लिया। बेशक यशायाह कत्ल हुआ मगर उसने बुला लिया अपने लोगों को। और आज भी सख्त हार्ड पीरियड के अंदर इससे पहले भी अपने लोगों को बुला लेता है। और जब मुकद्दसों को बुलाए तो हमें वावेला नहीं करना, मातम नहीं करना। बेशक हम फील करते हैं एक गैप को, दुख को, उसके लिए हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि यीशु आने वाला है और हमारे ब्लेस्ड डेड हैं, ये जी उठेंगे यीशु के आने पर और फिर हमेशा खुदामंद के साथ रहेंगे। लिखा तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और रिजॉइसिंग टाइम में आप सबको बिलीवर्स मैं ये तसल्ली देता हूं कि हम किसी भी पीरियड के अंदर हों, बुलाए जाएं तो शुक्रगुजारी घराना करें, हैं तो इबादत करें उसकी, और उसकी हार्ड पीरियड के अंदर खिदमत करने वाले हों, और कोई किसी किस्म की ब्लैक डेथ का हमारे ऊपर कोई खौफ ना हो, क्योंकि सिन वायरस का खौफ, मौत का खौफ खत्म हो चुका है। स्पिरिचुअल डेथ हमारी खत्म हो चुकी है, यीशु की मौत से हम उसके साथ जिंदा हो चुके हैं, और एटर्नल डेथ का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। जहन्नम, अबदी मौत, एटर्नल डेथ का उनको खौफ है जो गुनाह के अंदर है, पर खुदा के लोग आसमान की बादशाही के अंदर जाएंगे। ये डेथ मसीह की मौत से खत्म हो गई। पौलुस कहता है जब ब्लेस्ड डेड जी उठेंगे तो लिखा है वो कॉल पूरा होगा, ए मौत तेरी फतह
کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ ہوشیہ نے کہا اے موت تیری وبا کہاں رہی؟ یعنی اے موت تیری بلیک ڈیتھ کہاں رہی؟ یہ جو سن وائرس سے آئی ہوئی تھی یہ ختم ہو جائے گی مقدسوں کے جی اٹھنے سے. اگر مر بھی گئے تو بھی زندہ ہے یسوع نے کہا ہے. تو یہ ایک تسلی ہمارے پاس ہے. تو ریجوائسنگ ٹائم کے آخری ورس جو زبور 119 کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا، جو داؤد کہتا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، اور اس ٹیچنگ کو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے برکت پائیں. اور آج ہم نے اس ٹیچنگ میں جانا کہ کیسے ہمیں موت کا خوف اپنے اوپر نہیں لینا، ہمیں اس موت کے خوف میں سے نکلنا ہے. ہمیں یسوع مسیح نے جو زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو عطا کی ہے اس کی طرف دھیان لگانا ہے، اس کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اور ایک اچھے نوکر کے طور پر ہمیں سرگرم طور پر اس کی خدمت میں مصروف ہونا ہے اور اس کی گواہی کو پھیلانا ہے. آپ اسکرین پہ دیے ہوئے اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک اسی وقت رات 8 بجے ریجوائسنگ ٹائم لائیو ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. گاڈ آمین. بلیس یو.